अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब के लिए दुआ किया करें और इंशाअल्लाह आप सब मेरी दुआ में ज़रूर होते हैं। मैं हमेशा सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, आप उनकी जायज़ हाजतों को, दुआओं को कबूल कर लें। चाहे वो शादी की हो, पसंद की शादी की हो, औलाद की हो, रिज़्क़ की हो, जॉब की हो, एग्ज़ाम्स की हो, या फिर किसी की बीमारी की शिफ़ा के लिए हो। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी दुआओं में सब मुसलमानों को याद रख सकते हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कर सकते हैं। इसका आपको अजर भी मिलेगा और सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ अपना ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी दुरूद पाक का, और साथ ही साथ मैं दुरूद इब्राहीम की मन्नत के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो दुरूद इब्राहीम की मन्नत है, इसको मानने से बहुत जल्द दुआ कबूल हो जाती है, गम दूर हो जाते हैं और ये इंस्टेंट वर्क करता है, और ये बिल्कुल 100% ट्रू है। और मैं आप लोगों के साथ अपनी एक सब्सक्राइबर की मिरेकल स्टोरी भी शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिल सके। मेरा एक्सपीरियंस या फिर किसी और का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब यही होता है कि अगर आप भी हमारी तरह किसी परेशानी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह पाक की रहमत से आप भी इस परेशानी से निकल सकते हैं। दुरूद इब्राहीम पढ़कर, दुरूद पाक का विर्द करके आप भी अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलों से निकलने का रास्ता मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल होगी और अल्लाह ताला आपको रास्ता भी दिखाएंगे। और अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो काफ़ी अरसे से कबूल नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द कबूल हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद इब्राहीम की मन्नत से। मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ दुरूद पाक का। अभी कुछ महीने पहले की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कोई, वो दूर ही नहीं हो रही थी, और मैं इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हो गई, तो मेरी आँखों से ना आँसू आने लगे, और मैं नमाज़ पढ़ी। जब मैंने मगरिब की, आई थिंक मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और मैं बहुत ज़्यादा रोई, और रोने के बाद ना मतलब मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखा दें। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, तस्बीह वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैं बैठ गई आराम से। फिर मैंने सोचा कि चलो, वैसे तो मैं इस्लामिक वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखती हूँ दीन से रिलेटेड, तो फिर मैंने सोचा कि जो भी पहली वीडियो मेरे यूट्यूब पर आएगी, तो अल्लाह ताला वो आपकी तरफ से इशारा होगा, प्लीज़ मेरी उसमें फ़ीड में कोई ऐसी वीडियो भेज दें जिसको पढ़ने के बाद मेरा जो मसला है वो हल हो जाए। आप यकीन करें कि जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं वीडियोज़ ऊपर नीचे ऐसे करके देखने लगी, तो मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें था कि दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गम दूर हो जाते हैं। उन्होंने एक हदीस बताई थी कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई सहाबा आते थे पूछने के लिए कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गमगीन हूँ, परेशान हूँ, रिज़्क़ की तंगी है, शादी नहीं हो रही, या फिर कोई भी ऐसा मसला होता था, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो उन्हें दुरूद पाक पढ़ने को कहते थे, या फिर कहते थे कि इस्तग़फ़ार करो। तो फिर एक बार उनसे किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप या तो दुरूद पाक बताते हैं या फिर इस्तग़फ़ार बताते हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम बहुत ज़्यादा गमगीन हो, तुम बहुत ज़्यादा टूट जाओ, या तुम्हारा कोई काम हो ही नहीं रहा हो, तो तुम मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ को कभी रद्द नहीं करता, और अल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत से उस इंसान के सारे गम दूर कर देता है। तो आप यकीन करें, मैंने वो सुना, और मगरिब का टाइम था और जुमेरात थी उस दिन, और मुझे ये पहले से पता था कि जुमेरात और जुमे को कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमे की शाम में मगरिब के टाइम वो सारा दुरूद पाक पेश किया जाता है कि आपके फ़ला उम्मती ने आपके लिए दुरूद पाक पढ़ा है। तो ये भी हदीस है, हदीस मौजूद है इसके ऊपर भी, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रही हूँ। फिर उसके बाद ना मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। मैंने थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन मिलाकर 3000 या 3000 से थोड़ा सा ऊपर मैंने दुरूद पाक पढ़ा। आप यकीन करें कि वो मेरा 3000 दुरूद पाक पढ़ना, और सैटरडे का दिन था, अभी 1:07 हुए थे, क्योंकि जब आपका कोई बहुत ख़ास काम हो और आप बहुत परेशान हो, उस काम को लेकर हो नहीं रहा हो, तो आपके लिए एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो मुझे मेल आई,
اور جیسے ہی میں نے اپنا میل باکس اوپن کیا، آپ یقین کریں کہ میرا وہ کام ہو گیا الحمدللہ سے، اور میں اتنی زیادہ خوش تھی۔ جو چیز مجھے ناممکن لگ رہی تھی اللہ پاک نے وہ ممکن کر دی، اور اس دن مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی، اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اب جب بھی میرا کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ مطلب مجھے وہ کام کروانا ہوتا ہے، اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ یا اللہ میں 11,000 درود پاک پڑھوں گی، یا پھر میں 5,000 پڑھوں گی، آپ میرا یہ کام کروا دیں، اور میرا وہ کام ہو جاتا ہے الحمدللہ سے۔ یہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے یا پھر کچھ بھی پانے کے لیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں، اور انسٹنٹ آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کی 15 دن میں، کچھ لوگوں کی مہینے میں، کچھ لوگوں کی 2 مہینے میں، اور کچھ لوگوں کی 3 سے 4 مہینے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسٹنٹ مطلب ایک دم ایک دن میں ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک پریشانیاں ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس کو آزما کر ضرور دیکھیں۔ جن کو جاب نہیں مل رہی، جاب لگتی ہے تو چھوٹ جاتی ہے، رشتے آتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں، شادی میں بھی پرابلم چل رہی ہے، یا پھر اولاد نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، کاروبار کی، کسی بھی دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ کے دل میں ہے، تو آپ درود پاک کی منت مانیں، درود ابراہیم کی۔ آپ ڈیلی 100 پڑھیں، 10,000 پڑھیں، 1,000 پڑھیں، 500 پڑھیں، جتنا آپ کے بس میں ہے، جتنا پاسبل ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب اسٹارٹنگ میں آپ اسٹارٹ کریں گے تو آپ صرف 100 یا 200 پڑھ پائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے آپ اس کی کاؤنٹ کر کے دیکھیں گے تو بہت جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ایک دن میں آپ 2,000، 5,000، 7,000 تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس میں وقت بھی لگتا ہے۔ درود ابراہیم کی منت بہت زیادہ اسٹرانگ اینڈ پاورفل ہے، اور یہ انسٹنٹ ورک کرتی ہے، اور آپ کو اس کے رزلٹ اپنی لائف میں ضرور دیکھنے کو ملیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، جیسی آپ چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کی زندگی میں ہوگا۔ اللہ سے بس دعا بھی مانگنی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر اپنی درود ابراہیم کی جو منت ہے وہ بھی پوری کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ 1.25 اور 1,00,000 درود ابراہیم کی منت مانتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 30,000، 50,000، 20,000 یا پھر 11,000 کی منت مان سکتے ہیں، اور اپنی یہ درود پاک پڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کا ایصال ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں، اور اس کے بعد اپنی خوب دعائیں کریں۔ یہ نہیں کہ جب آپ کی منت پوری ہوگی آپ دعائیں جب ہی مانگیں گے۔ جب آپ نے درود ابراہیم پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ بس میرا آج کا جو ہے درود ابراہیم وہ پورا ہو گیا، پھر آپ نے وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی ہے، اور روز اللہ کو بتانا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ درود ابراہیم کی منت اپنے اس کام کے لیے لگائی ہے، پلیز اللہ تعالیٰ میری منت پوری ہونے سے پہلے آپ میرا یہ کام کرا دیں، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک ایسی میریکل سٹوری جو بہت عجیب لگے گی آپ لوگوں کو، لیکن اسٹارٹنگ میں ہی میں بتا دوں، میں ہمیشہ سب کو یہی کہتی ہوں کسی بھی غیر محرم کے ساتھ تعلق نہ بنائیں، حرام ریلیشن شپس میں نہ آئیں۔ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی اور مجھے وظیفہ چاہیے کہ اس انسان کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اس کے دل میں محبت پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے نکاح میں مانگو، اللہ سے مانگو کہ اللہ اس انسان سے میرا نکاح کروا دے۔ اگر آپ اس سے باتیں کریں گے، باتیں کر کے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کل کو وہ 2 سال بعد، 4 سال بعد آپ کو چھوڑ دے گا، یا اس کا من بھر جائے گا، یا آپ کا من بھر جائے گا۔ تو جس انسان کو آپ پسند کرو یا شادی کی نیت کرو تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ بھجواؤ یا رشتہ منگواؤ، وہی اصلی محبت ہوتی ہے۔ اور جو انسان آپ سے محبت کرتا ہے نا، وہ آپ سے بنا بات کرے بھی رہ سکتا ہے، وہ آپ کا انتظار بھی کر سکتا ہے کہ یہ لڑکی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، پہلے ہمیں شادی کرنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ صحیح ہے۔ دیکھیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے رشتے کو اللہ پاک نے اجازت نہیں دی اسلام میں، اس لیے اس کو حرام بتایا، اور حرام چیزوں سے ہمیشہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ریلیشن شپ ہو، شراب ہو، نشے ہوں، یا کوئی اور، جیسے میوزک بھی حرام ہے، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ آج ہمیں دنیا میں نہیں دکھائی دیتے، قبر میں دکھائی دیں گے۔ باقی ساری چیزیں اگر ہم شراب اور نشے کرتے ہیں تو ہم وہ بھی کام کر لیتے ہیں جو شاید ہمیں نہیں کرنے تھے ہوش میں رہ کر، تو پھر دیکھیں ایسے ہی اس ریلیشن شپ کا بھی ایفیکٹ ضرور پڑتا ہے۔ تو ایک لڑکی کا کمنٹ آیا تھا کہ آپی مجھے 4 سال پہلے ایک لڑکے نے چیٹ کر کے چھوڑا، اور میں اس انسان سے بہت محبت کرتی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی، اس نے شادی کے نام پہ مجھ سے ہر کام کروایا جو کہ بہت غلط بھی تھا، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ چلو آج نہیں تو کل اس کے ساتھ تو میں نے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میرے لیے اپنی جان تک دے سکتا تھا، اس نے کئی بار میرے لیے اپنا ہاتھ بھی کاٹا تھا، تو مجھے پورا یقین تھا کہ یہ انسان مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن پھر اس نے مجھے چیٹ کیا، میرے رہتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھے، اس کے بعد اس نے
مجھے بنا بتائے میرے سے رابطہ ختم کر دیا، مجھ سے بات کرنی بند کر دی، مجھ سے ملنا بند کر دیا۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں، اینزائٹی ہے مجھے، اور کئی بار مجھے سوسائڈ کرنے کا دل کرتا ہے کہ بس میں یہ اپنی زندگی ختم کر دوں۔ 4 سال ہو گئے اس چیز کو، نہ تو میں اپنے آپ کو کسی اور کے لیے تیار کر پاتی ہوں رشتے کے لیے، اور نہ ہی مجھے کہیں کسی بھی چیز میں سکون ملتا ہے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح ہوں۔ میرے پیرنٹس، میرے گھر والے سب کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور میں اس کی وجہ سے ہاسپٹلائز بھی رہی ہوں، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ پلیز مجھے کچھ سجیسٹ کریں کہ کیا میں ابھی بھی اس کو دعاؤں میں مانگ سکتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ جب ایک انسان آپ کو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے، ایک بار تکلیف دے سکتا ہے، اور 4 سال میں کبھی وہ آپ کا حال نہ پوچھے، تو وہ پوری زندگی میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کو بتایا کہ اللہ پاک کیسے دعائیں قبول کرتے ہیں، 3 طریقے سے۔ تو میں نے کہا اگر مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، ٹھیک ہے۔ باقی اس نے پڑھنا شروع کیا سورہ بقرہ، میں نے اس کو بتائی۔ تھوڑے دن بعد اس کا میسج آیا کہ بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ وہ انسان مجھ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے اور اپنا گناہ ایکسیپٹ کرے کہ اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا ہے اور مجھے دھوکہ دے کے بھی غلط کیا ہے۔ بس میں اتنا چاہتی ہوں، میں اس کو معاف تو نہیں کروں گی، نہ ہی میں اس انسان سے شادی کرنا چاہتی، لیکن میری روح کو نا سکون مل جائے گا۔ جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا شاید مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو آپ یقین کریں میں نے ان کو درود ابراہیم کی منت کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور آپ یقین کریں جو چیز مجھے بھی ناممکن لگ رہی تھی کہ جو انسان کبھی مطلب شہر الگ الگ، سٹی وہ سمجھ لیں کہ بہت دور، جس کے شہروں میں ہی 500-600 کلومیٹر کا راستہ ہو، کوئی ملنے کا کوئی بالکل بھی امید بھی نہ ہو، کوئی کانٹیکٹ کا ذریعہ بھی نہ ہو، اور پھر اس نے درود ابراہیم کی منت یہ سوچ کر مانی، پہلے تو اپنے گناہوں کی توبہ کی سچی اللہ پاک سے کہ اللہ نہ تو میں کسی غیر محرم کے ساتھ تعلق رکھوں گی، نہ ہی اس انسان کے ساتھ رکھوں گی، بس اللہ پاک آپ میری دعا کو قبول کر لیں۔ آپ یقین کریں کہ درود ابراہیم کی منت اس نے لگائی۔ ہاں وہ نمازیں پڑھتی تھی، بیچ میں کبھی تہجد پڑھ پاتی تھی اور کبھی نہیں، لیکن درود ابراہیم کی منت نے وہ کمال کر دیا جو ناممکن تھا۔ انہوں نے یہ ایکسپیرینس خود میرے ساتھ شیئر کیا، میں یہاں پر ان کے میسیجز نہیں دکھا سکتی کیونکہ وہ ساری وائس ریکارڈنگ ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس لڑکے نے خود اس لڑکی سے معافی مانگی کہ تم مجھے معاف کر دو، اور میں بہت زیادہ بے چین ہوں، بے سکون ہوں، اللہ پاک نے پتہ نہیں کیوں مجھے مطلب سکون نہیں دیا کسی بھی چیز میں، شاید میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور میں بہت تکلیف میں ہوں، اسی لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں بس آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے آپ کو تکلیف دینے کے لیے شاید بنا بتائے، بنا کوئی کچھ کلیئر کیا آپ کو چھوڑ دیا، جبکہ غلط میں تھا، اور مجھے بار بار رہ کے یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید میں غلط ہوں، اور آج جب میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو مجھے آج خیال صرف تمہارا آیا کہ شاید میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، کیا تم اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر سکتی ہو؟ تو اس لڑکی نے اسے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے اسے یہی کہا کہ اس انسان کے ساتھ کبھی ریلیشن شپ میں نہیں آنا چاہیے، اس انسان کے ساتھ دوبارہ سے تعلق نہیں بنانے چاہیے، لیکن اگر وہ آپ سے بات کرے، آپ سے رشتہ رکھنے کی کوشش کرے تو اسے یہی کہو کہ رشتہ لے کر آئے اگر آپ کا دل اس کے لیے ابھی بھی راضی ہے، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو کہ جو بھی وہ فیصلہ اللہ پاک آپ کی زندگی کے لیے کریں گے انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ تو جو ناممکن چیز تھی وہ بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کبھی کبھی نا ہمارا دل بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے جب کوئی بے وجہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے یا بے وجہ ہمیں کسی بھی طریقے سے چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے خاص رشتہ دار ہوں، دوست ہو، یا کوئی انجان ہمارے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی کر دے یا ہمیں چھوڑ دے اچانک سے، تھوڑے سے دن ہماری اس سے بات ہوئی تو دیکھیں بہت تکلیف ہوتی ہے کسی انسان کے ایسے رویے سے کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا، پوری زندگی انسان سوچتا رہتا ہے، اور پھر جہاں آپ سچی محبت کر رہے ہیں کسی سے، اس سے شادی رکھنے کا توقع رکھ رہے ہیں، اور پھر بعد میں وہ آپ سے بنا کچھ کلیئر کیے آپ کو چھوڑ دے اچانک سے، تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لیکن اسی لیے کہتی ہوں کہ نہ تو ایسے ریلیشن شپس میں پڑیں، لیکن جو لوگ پڑھ چکے ہیں اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں، بے شک اللہ ہی دینے والا ہے اور کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ تو درود ابراہیم کی منت بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، آپ بھی ایک بار اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ضرور ملیں گے۔